बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ऐ पाक ज़ात जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह हमसे जो भी गुनाह हुए हैं रात के अंधेरों में या दिन के उजालों में, या अल्लाह पाक तू अपनी रहमत से हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम तेरी पनाह चाहते हैं जहन्नुम के अज़ाब से, कब्र के अज़ाब से, ज़िंदगी और मौत की आजमाइशों से। या अल्लाह पाक जो बे औलाद हैं उनको नेक, सेहतमंद, सौले और दीन पर चलने वाली औलाद नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हमें अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफ़ीक अता फ़रमा और हमें अपने रिश्तेदारों के और पड़ोसियों के हुकूक अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह पाक जो लोग कर्ज़ों के तले दबे हुए हैं, अल्लाह पाक अब उनको अपने गैब के ख़ज़ानों में से अता फ़रमा और अल्लाह पाक उनके लिए ऐसे असबाब पैदा करे कि उनके तमाम कर्ज़, अगले पिछले तमाम कर्ज़ उनके उतर जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। दिल से दुआ है, सब कह दें आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह बकरा के चैलेंज को आज छठा दिन है और ये चैलेंज बहुत अच्छा जा रहा है। इतना मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ ये चैलेंज करते हुए, मैं आपको बता नहीं सकती। आप सभी को पता है कि ये ख़ास दिन है 9 और 10 मुहर्रम। ख़ास तौर पर आशूरा का रोज़ा रखते हैं हम लोग, और जब तक आपके पास मेरी वीडियो आएगी तो रात के 10 बज रहे होंगे तकरीबन। और अभी सहरी के वक्त मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। इस वक्त आप लोगों में से किस किस का रोज़ा है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और जितने भी नए नए लोग मेरे चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो फ़ौरन आप लोगों को मिल जाएगी। और आप लोगों का बहुत बहुत सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर दे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स का। आप लोगों को अल्लाह पाक बहुत खुश रखे और आपको अल्लाह पाक बहुत 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 अता करे। यकीन करें, दिल से दुआ कर रही हूँ आप सबके लिए। आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग ऐसे ही रहिएगा और ऐसे ही अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते रहिएगा। और सूरह बकरा को अपनी ज़िंदगी में लाज़मी रखिएगा। इसको आप रोज़ाना पढ़ते रहें, डेली पढ़ते रहें, आप खुद ब खुद चेंजेस देखेंगे। देखें, जब आप सूरह बकरा पढ़ते हैं ना तो क्या होता है, सूरह बकरा पढ़ने से फ़ौरन जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होती। जो आप चाह रहे होते हैं कि आपको मिल जाए वो तो फ़ौरन आपको नहीं मिलता। लेकिन क्या होता है, सूरह बकरा आपको अंदर से बदलना शुरू कर देती है। जो रुकावटें थी ना आपकी ज़िंदगी में, जो आपकी दुआएं कबूल नहीं होने दे रही थी, जो आपकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं होने दे रही थी, वो रुकावटें हटना शुरू हो जाती हैं और आपको पता लगने लग जाता है कि क्या चीज़ रुकावट थी। तो आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि आपके आसपास की चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं, कुछ ना कुछ तब्दीली आना शुरू हो जाती है। या तो लोगों के रवैये में तब्दीली आना शुरू हो जाती है, या घर के माहौल में आप देखेंगे कि तब्दीली आना शुरू हो जाती है, या आपके अपने रवैये में तब्दीली आना शुरू हो जाती है, या अंदर से आपके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। एक तो सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है जब आप सूरह बकरा पढ़ने लगते हैं ना, तो ये क्या करती है, आपको सुकून देती है अंदर से। और सुकून तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कितने लोग हैं जो सूरह बकरा पढ़ते हैं, कहते हैं हमें सुकून मिलना शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप सूरह बकरा पढ़ने लगते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी एकदम से स्लो होने लगती है, आपके वक्त में बरकत होने लगती है। कुरान पाक पढ़ना तो वैसे ही बरकत का बाइस है, तो सूरह बकरा पढ़ने से भी आपकी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाता है। ये क्या करती है, आपकी दिल की कैफियत को ही बदल देती है अंदर से। आपका दिमाग पुरसुकून हो जाता है, आपका दिल पुरसुकून हो जाता है। आप ख़ुद से ज़्यादा अल्लाह ताला के प्लान पर तवक्कुल करने लगते हैं, आपको अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा होने लगता है। और ये जब चीज़ आपके अंदर आ जाएगी ना, फिर आपकी ज़िंदगी इतनी पुरसुकून हो जाएगी, कोई मुश्किल परेशानी रुकावट आपको तोड़ नहीं पाएगी। आप इतने मज़बूत हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी हमें ऐसा लगता है ना, छोटी छोटी परेशानियां हैं, पता नहीं हमें बहुत बड़ी लगती हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, हम क्या समझते हैं। कुछ भी नहीं होता। जब अल्लाह ताला साथ होता है ना तो सब कुछ परफेक्ट होता है। जब आपका अल्लाह पर भरोसा है ना तो आपको पता है कि आपका वक्त कहीं नहीं जाएगा। अल्लाह ताला की टाइमिंग इतनी परफेक्ट होती है, अल्लाह ताला की प्लानिंग इतनी परफेक्ट होती है, हर चीज़ परफेक्ट होती है। आपको अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे आप तवक्कुल करेंगे ना और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे तो एक तो आपको सुकून आना शुरू हो जाएगा कि अल्लाह ने जो भी रखा है मेरे लिए उसमें बहुत बेहतरी है, और जो अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे मिलना ही मिलना है। और अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत ज़ाया नहीं करते, किसी का इंतज़ार ज़ाया नहीं करते। अल्लाह ताला सब देख रहे हैं कि आप अपनी दुआओं का के लिए इंतज़ार कर रहे हैं।
صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا صبر کبھی ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازیں گے، لیکن کب نوازیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ لیکن جب آپ توکل کرنے لگیں گے نا اللہ کی ذات پر، تو پھر آپ کا انتظار جو ہے نا سکون میں بدل جائے گا۔ آپ بے سکون نہیں رہیں گے کہ کیا ہوگا، ہم لوگ بہت زیادہ جلدی میں رہتے ہیں نا، ہماری دعا قبول ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ جب آپ نے توکل کرنا شروع کیا تو آپ ایک سکون کی کیفیت میں چلے گئے، ٹھیک ہے جب میرے اللہ نے عطا کرنا ہے جو بھی کرنا ہے بہت اچھا ہوگا سب کچھ، تو پھر وہ بہت زیادہ سکون ہو جاتا ہے، اور آپ کا انتظار اور صبر جو ہے نا وہ سکون میں بدل جاتا ہے۔ ویسے بھی اس سورہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ اللہ پاک ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے آس پاس کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیاں بدل گئی ہیں، اللہ نے کتنا نوازا ہے انہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نوازے تو آپ سورہ بقرہ کو پڑھنا شروع کر دیں اور ڈیلی پڑھیں، آپ اس کو پڑھتے جائیں، آپ نے اس کو مس بالکل نہیں کرنا، اور صبر رکھنا ہے، اللہ پر توکل رکھنا ہے، خوش رہنا ہے آپ نے۔ ایک سسٹر کا یہ کامنٹ ہے، یہ کہتی ہیں میں نے پورے 1.5 سال پڑھا اور میرا ویزا پکا ہو گیا۔ ماشاءاللہ، دیکھیں 1.5 سال پورا انہوں نے پڑھا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، آپ بتائیں پلیز کتنے دن میں معجزہ ہوتا ہے۔ انہوں نے 1.5 سال پڑھا، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور یقین رکھ کر، اور اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی نا۔ ایسے ہی صبر کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ عائشہ احمد کہتی ہیں کہ جو انسان چاہتا ہے اس کی لائف میں حیران کن معجزے ہوں وہ پڑھے، زندگی کا مزہ آ جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ مزہ آ جائے گا۔ سیما اقبال کا یہ کامنٹ ہے، یہ کہتی ہیں صرف 3 to 4 ٹائمز پڑھنے سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ منظور احمد ضیاء یہ کہتے ہیں میں بھی پڑھتی ہوں، 1 ایئر ہونے والا ہے، میرا اور میرے ہسبینڈ کا ایک مسئلہ چل رہا تھا، وہ بھی اس صورت سے حل ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب میں آف کر کے پڑھ رہی ہوں، میں بھی اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ بقرہ سے اللہ پاک کتنا زیادہ نوازتا ہے، کتنی خوبصورت سورہ ہے یہ۔ اس سورت نے مجھے کیا کیا عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا عطا کیا ہے، اس کی برکت سے میں آپ کے ساتھ بیان نہیں کر سکتی۔ سب سے خوبصورت چیز مجھے جو لگتی ہے نا، جو میرا سفر ہے سورہ بقرہ کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل تھا، میں کافی محنت کرتی تھی، میں چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے میرا چینل چل جائے، تو میرے چینل پر اتنے ویوز نہیں آتے تھے، لیکن سورہ بقرہ کے بارے میں جب میری کل اسٹوریز آنے لگیں اور سب دیکھنے لگے تو میری سسٹر نے مجھے کہا تھا کہ تم بھی اس کے بارے میں بات کرو، سب دیکھتے ہیں، تو مجھے لگا کہ میں اس سورہ کے بارے میں کوئی جانتی نہیں ہوں تو میں کیا بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ یقین کریں میں سورہ کے بارے میں نہیں جانتی تھی، حالانکہ میں استغفار اس وقت میں کر رہی تھی، میرا استغفار چل رہا تھا، تو اس کے بعد میری سسٹر نے کہا کہ تم بھی اس کے بارے میں بات کرو نا، تو پھر میں اور صورتوں کے بارے میں بہت جانتی تھی، سورہ رحمان، سورہ یاسین شریف میں پڑھتی تھی، بچپن سے مجھے اس کے بارے میں پتہ تھا، اس کی احادیث پتہ تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں سورہ بقرہ کے بارے میں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اور کتنا ضروری تھا میرے لیے پتہ ہونا یہ مجھے بعد میں اندازہ ہوا۔ تو پھر جب مجھے پتہ چلا، میں نے خود پڑھا اس کے بارے میں، پڑھنے کے بعد میں نے ویڈیو بنائی، لوگوں کو بتایا سورہ بقرہ کے بارے میں، تو میں خود بھی حیران رہ گئی، اور پھر میں نے سوچا کہ میں خود کیوں نہیں پڑھتی، میں اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میں ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کو بتا رہی ہوں اور میں خود نہیں پڑھ رہی تو مجھے لگتا تھا کہ میں غلط چیز کروں گی، بددیانتی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو پھر میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور میں پڑھتی رہی، اور جب پڑھنے سے پہلے نا میں نے اس کی میریکل اسٹوریز بہت زیادہ دیکھی، خود کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا میں نے، اور میرے اندر جوش آ گیا کہ اس سے اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ویسے ہی میں نے استغفار کیا تھا تو میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہو گئی تھی کہ اتنی دعائیں میری قبول ہونے لگی تھی، استغفار سے اتنا زیادہ سکون آ گیا تھا۔ تو پھر میں نے سورہ بقرہ اور ایک سٹنگ میں بیٹھ کر تہجد کے وقت اور پوری سورہ بقرہ پڑھتی تھی، اور کبھی دماغ میں نہیں آیا کہ آدھی کر کے پڑھ لیتی ہوں، نہیں پڑھی جا رہی، نہیں پڑھوں گی تو پوری پڑھوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید چیزیں بدل جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن دیکھیں میں نے بھی جو اللہ پاک سے اسپیسیفک چیزیں جو مانگی تھی نا مخصوص، وہ اللہ پاک نے مجھے عطا نہیں کی، لیکن میری لائف بدلنا شروع ہو گئی، آس پاس لوگ بدلنا شروع ہو گئے، چیزیں بدلنا شروع ہو گئی، ماحول بدلنا شروع ہو گیا، میں نے سب کچھ بدلتا ہوا دیکھا، یقین کریں آپ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ سورہ بقرہ ایک دم سے آپ کی خواہش پوری نہیں کرتی، آپ کی دعا قبول نہیں کرتی، اندر سے بھی آپ کو بدلنا شروع کرتی ہے، آس پاس کا ماحول بھی بدلنا شروع ہوتا ہے، سب بدلاؤ آنے لگ جاتا ہے، یہ بہت پاورفل سورہ ہے۔ تو ایسا ہی تھا، پھر دیکھیں میں نے سورہ بقرہ پڑھی، آپ لوگوں کو بتانا شروع کیا، لوگوں نے انٹرسٹ لینا شروع کیا، اور اسی کی برکت سے، اتنی برکت ہے یہ اسی سورہ کی برکت سے
میرا چینل چلنے لگ گیا اور اتنے لوگ جو دیکھتے ہیں اور لوگوں کو جو فائدہ ہوتا ہے نا، مجھے یہ بہت خوبصورت بات لگتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سورہ بقرہ اور استغفار اور تہجد کی برکت سے ہی یہ چیز ہوئی ہے، ورنہ میں ایک بہت عام سی ناچیز سے گناہ گار سے انسان ہوں۔ جب لوگ مجھے اگر کہتے ہیں نا کہ آپ کی بات سن کر دل کو سکون ملتا ہے، یقین کریں اتنا دل کو سکون ملتا ہے مجھے، اور مجھے رونا بھی بہت آتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ ہماری بات کسی کے دل پر لگ جائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں ہم جب، تو مجھے اتنا پیاری لگتی ہے کہ سورہ بقرہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ کے بارے میں، اللہ کے کلام کے بارے میں آپ سے بات کروں، اور آپ کے اوپر وہ بات، دل پر وہ بات اثر بھی کر رہی ہے اور آپ کی زندگی بھی اس سے بدل رہی ہے، تو میرے لیے اس سے پیاری بات کچھ نہیں ہو سکتی۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، اور آپ لوگوں کو بھی میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے نا سورہ بقرہ پڑھنے کی، استغفار کرنے کی، اور میں آپ کو باتیں بتاتی ہوں، آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ کو توکل بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کی لائف چینج ہوگی۔ ٹھیک ہے، پریشانی آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اسی لیے آتی ہیں تاکہ آپ اسٹرانگ بن جائیں۔ ابھی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی یہ چیزیں، بالکل ہمیں لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن جب اللہ پر توکل کرنے لگیں گے نا، پریشانیاں آئیں گی، بہت زیادہ فیس کریں گے، تو پھر ایسا لگے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پر توکل جب کرنے لگیں گے نا تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا کلام پڑھنے سکون ہی سکون ہو جائے گا، یقین کریں۔ بڑی سے بڑی پریشانی نا آپ کو چھوٹی لگنے لگے گی جب آپ کو لگے گا کہ آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ کے لیے کوئی مشکل پریشانی کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ ہونا چاہیے بس۔ یہاں تک کہ انسان جو ہے نا موت کو بھی خوبصورت سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ موت تو میرے رب سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ موت سے لوگ ڈرتے ہیں نا کہ ہم مر گئے تو کیا ہوگا، مر گئے تو ہم اپنے اللہ کے پاس جائیں گے، جس اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت دنیا میں فرمائی، مرنے کے بعد بھی وہی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا، وہی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اس نے ہمیں پریشانیوں سے بچا کر رکھا، بلاؤں سے بچا کر رکھا، مصیبتوں سے بچا کے رکھا، آخرت میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ پاک جو ہے نا ہماری مدد ضرور کریں گے، یقین ہونا چاہیے۔ ساری بات یقین کہ اللہ پاک نا ہم نے بندے کا یقین دیکھتا ہے، اور اللہ کو بہت پیاری لگتی ہے یہ بات کہ اس کا بندہ اس کے اوپر یقین کر رہا ہے۔ کوئی پریشانی ہے، ٹینشن ہے، اللہ پر توکل کریں، بولے اللہ پاک میں نے آپ کے اوپر چھوڑ دیے، اپنی طرف سے کریں، کوشش بالکل کریں، یہی تو توکل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کا کلام پڑھ لیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا، اللہ پر چھوڑ دیا۔ اپنی محنت کرنی ہے، لگاتار کرنی ہے، اور دیکھیں مستقل مزاجی ضرور ہوتی ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا ہے، ساتھ میں اللہ پر توکل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔